बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन तैयब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज की ख़ास खबर ये है कि पाकिस्तान में नवंबर के जो डिजिट आए हैं उसमें महंगाई डबल डिजिट में चली गई है। अप्रोक्सीमेट 12% महंगाई है। और आज गवर्नमेंट के जो फ्रंट पेज के मैनेजर्स हैं उन्होंने बताया है कि ये महंगाई और बढ़ेगी। ये ना समझें कि ये महंगाई इतनी है, इससे ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि अभी कोविड भी सर दोबारा से उठा रहा है और उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेड है वो भी मुतासर हो सकता है, उसके साथ साथ हमारा बिजनेस भी मुतासर हो सकता है। हम टाइमिंग भी श्रिंक करेंगे। पहले ये होता था कि जब महंगाई होती थी तो अपोजिशन वाले ख़ास तौर पर खान साहब आके कहते थे कि ये करप्शन हो रही है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। अब महंगाई होती है, उसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट के मैनेजर्स हैं वो आके बताते हैं कि जनाब अभी महंगाई और होनी है, तुसी ज़रा ठंड रखो। इसके साथ साथ बदनसीब तरीन आज सुबह सुबह इंसिडेंट हुआ। सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान महर साहब का कत्ल हुआ और कुछ दिन से हमने देखा कि ये हालिया एक टारगेट किलिंग की जो लहर है ये बड़ी है। इसका क्या रीज़न है? इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है इसमें एक आर्डिनेंस पेश किया जाएगा और वो आर्डिनेंस गवर्नर को भेजा जाएगा और उसके बाद उस पर देखा जाएगा कि किसको गिराना है और किसको नहीं गिराना है। ईवीएम मशीन पे आज चौधरी फवाद साहब ने बात करते हुए कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएगी तो हम उसको फंड्स नहीं देंगे। कि वाकई ये डोमेन जो है वो चौधरी फवाद साहब की है कि वो इस तरह से आपको थ्रेट करे। मैं थ्रेट का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये हम मज़ीद इस पे बैरिस्टर साहब से पूछेंगे। इस वक्त हम सबसे जो हमारा बड़ा मसला है वो हम ये है कि हम ट्रेड बढ़ाएं, हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हम अपनी बिजनेसेस को बढ़ाएं। क्या हम कॉम्पीट कर पा रहे हैं इस रीजन के अंदर? इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना की तो हम मिसाल अपने साथ जोड़ते ही नहीं है। श्रीलंका हमारे साथ इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है वो मिनिमम वेज का चल रहा है, जो 25,000 है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी है। उसमें हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन, फार्मर FPCCI के प्रेसिडेंट ज़ुबैर तुफ़ैल साहब जो लीडिंग इकनॉमिक्स भी हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बैरिस्टर अली ताहिर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लीगल एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज़हीर मिनाज साहब हैं जो लीगल एक्सपर्ट होने के साथ साथ बिजनेसमैन और FPCCI और ख़ास तौर पे एम्प्लॉयर फेडरेशन में बहुत बड़ा रोल है, जो एम्प्लॉयर हैं उनको गाइडेंस करते रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हम आपके पास आएंगे। क्या आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में जो इकनॉमिक कंडीशन है, जो हमारे मुल्क के जो मैनेजर्स हैं वो सही सिमत में जा रहे हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में इकनॉमिक मैनेजर्स जो हैं वो सही सिमत में नहीं जा रहे। अगर सही सिमत में जा रहे होते तो ये महंगाई का तूफ़ान ना खड़ा होता। और आपने आज जैसे खुद ही कहा कि 12% के करीब जो इन्फ्लेशन है जी सर। फिर उसके बाद और भी दीगर तमाम चीज़ें हैं। अगर आप देखें ना कि मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम जो लोग हैं उनका तो जीना मुश्किल हो गया है। जो बेचारा मज़दूर है उसका हाल नहीं है। उसके लिए अगर एक मज़दूर है, उसके घर में उसके 2 बच्चे, एक बीवी है, वो तो अपने आप को पेट भर के 2 दफ़ा खाना भी नहीं खिला सकता। एक यहाँ नाश्ता कराएगा या रात का सोते हुए खाना देगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। महंगाई में हर खाने की चीज़ महंगी है। आप आटे से लेके आटा देख लें, खाने का दूसरी बात घी देख लें, चीनी देख लें, तमाम चीज़ें महंगी हैं। आमदनी बढ़ती नहीं है। जब तक आप आमदनी नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक वो आदमी या उसकी फैमिली कैसे ज़िंदा रह सकती है? और प्राइस का कोई कंट्रोल गवर्नमेंट के पास कतई नहीं है। गवर्नमेंट को नहीं पता कि घी इतना महंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको कहाँ से रोका। उसकी कीमत को भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसका तरीका ये है सर, जब आपका रॉ मटेरियल पाम ऑयल की प्राइस डबल से ज़्यादा हो गई है तो आप उसका सेल्स टैक्स का रेट 17% से कम करके 7% कर दें, तो उसका जो बेनिफिट होगा वो जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन किया जाएगा। इसी तरह चीनी के ऊपर जो सेल्स टैक्स है उसको भी कम करके 7% किया जाए। जहाँ जहाँ से आप इनडायरेक्ट जो है पब्लिक को सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे। हाँ, जहाँ मौका मिलता है कीमत बढ़ाते जाते हैं। बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस की बढ़ा दो। आज फिर अखबार में लिखा हुआ है कि अभी तो गैस की कीमत 160% और बढ़नी है। मुझे नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं कि क्या यहाँ की सनतें बंद हो जाए।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مبصرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہمارے جب سے اسٹیٹ بینک کو اٹامس کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بن گیا ہے، وہ سب کچھ IMF کی ڈکٹیشن پہ ہو رہا ہے. ڈو یو ایگری سر؟ میں تو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کچھ کیا انڈیپینڈنٹ کیا، جو IMF کی ڈائریکشن تھی اس کے مطابق انڈیپینڈنٹ کیا. کہ آپ گورنر اسٹیٹ بینک سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتے. پاکستان میں آپ وزیر اعظم سے سوال جواب کر سکتے ہیں، گورنر سے نہیں کر سکتے. گورنر اسٹیٹ بینک سے سوال جواب نہیں کر سکتے. ان کو قانونی تحفظ دے دیا گیا، ان کی مرضی ہے وہ جس طرح سے اسٹیٹ بینک کو چلائیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جس طرح سے بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومت ہر جو ڈونر ایجنسی ہے اس کی ہر مطالبات مانتی چلی جا رہی ہے. اس کو واپسی میں کیا مل رہا ہے؟ ابھی تو $1 بلین ملا ہے اور کچھ نہیں ملا ہے. $1 بلین لینے کے لیے $1 بلین تو پاکستانی بزنس مین بھی جو ہے نا، جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں، آپ ان کو کہیں گے وہ کہیں نہ کہیں سے ایکسپورٹ بڑھا کے آپ کو $1 بلین لا کے دے سکتے ہیں اور ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم. لیکن میں کہوں گا کہ اس وقت حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ نہ ایکسپورٹ کو سپورٹ کر رہی ہے نہ بزنسز کو سپورٹ کر رہی ہے. انرجی کی پرائس کنٹینیوس بڑھتی چلی جا رہی ہے. ابھی میں ایک ریسنٹلی، کیونکہ میں بھی ایک بزنس مین ہوں، جی بالکل، میں اپنا انرجی کا بل دیکھ رہا تھا کہ لاسٹ منتھ میں انرجی جتنی استعمال ہوئی اس کا بل آیا تھا 23 ملین، اور اب جو لیٹسٹ جو منتھ بل آیا ہے وہ 30 ملین کا ہے، وچ از رفلی اباؤٹ 30% ہائر. اور پھر میں نے دیکھا کہ کیا ہم نے بجلی کے یونٹ اتنے زیادہ خرچ کیے ہیں؟ اتنی کی ہے. پروڈکشن بھی اتنی تھی، یونٹ بھی لگ بھگ اتنے ہی تھے، اور بجلی کا بل جو ہے 30% زیادہ آ گیا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے، آپ اس طرح سے پھر کیسے بزنس کو سروائیول کریں گے؟ اچھا، آپ APCCI کے پریزیڈنٹ بھی رہے، پاکستان کا سب سے بڑا بزنس فورم ہے ان کا ادارہ ہے. آپ اپٹما میں بھی آپ کی اچھی خاصی وہاں پہ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہے، آپ کی ہائی آفیشل سے میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں، ایون وزیر اعظم صاحب سے بھی. تو یہ پریزنٹیشن آپ لوگ دیتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب اس کو سن کے پھر رکھ دیتے ہیں ٹیبل پہ؟ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک ایپٹیما کا تعلق ہے، ایپٹیما جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کی بیک بون ہے، اور تقریباً آدھے سے زیادہ ایکسپورٹ 60% ایکسپورٹ وہ کر رہے ہیں. تو ان کو تو آپ جو سپورٹ دیں ٹھیک بات ہے، وہ آپ کا ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں. ان کی ایکسپورٹ جو تھی 13 سے بڑھ کے $18-19 بلین پہ آ گئی ہے، اور پھر اس کے اندر کافی انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے. اور وہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے ٹرف کے اندر، تو جب وہ مشینری دوبارہ سے پروڈکشن میں آ جائے گی تو آپ کی ایکسپورٹس اور بھی بڑھ جائیں گی. ان کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن باقی انڈسٹریز جو ہیں، باقی انڈسٹریز بہت سفر کر رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی جا رہی ہے. ٹیکسٹائل ضرور ہے کہ ہم ایکسپورٹ کرتے رہیں گے، اس میں بھی انفارچونیٹلی ہماری کاٹن کی کراپ بہت خراب ہو گئی، اور انٹرنیشنلی کاٹن کی پرائس جو ہے بڑھتے بڑھتے 118 سینٹ تک چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ کاٹن امپورٹ کرتے ہیں تو اس کو امپورٹ کر کے آپ ایکسپورٹ تو ضرور کر لیں گے، لیکن آپ کا امپورٹ کا بل بڑھتا جائے گا. اگر آپ کی کاٹن کی لوکل کراپ بہتر ہو جاتی ہے تو آپ کو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. اس کے حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے کاٹن کا جو ایریا ہے اس میں گنا نہیں پیدا کرنے دیں. آج کل یہ ہے کاٹن کو ہٹا کے سب جگہ گنا پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پروفٹ زیادہ ہے. صرف پروفٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایک فیئر ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہر کراپ جو ہے، گندم بھی زیادہ سے زیادہ ہو گئے. ہماری صرف ایک چاول ہے جس کی کراپ اس دفعہ بہت اچھی ہوئی ہے، ادروائز کاٹن بھی متاثر ہوئی ہے، ویٹ بھی جو ہے ویٹ مناسب ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. آپ کو جتنی ریکوائرڈ ہے وہ پوری ہو جائے گی. لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جو اس وقت کراپ میں ہیں، خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء، سبزی، یہ تمام چیزیں جو ہیں نا بہت مہنگی ہو گئی. بیرسٹر صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ کراچی کے عوام کے لیے خاص طور پہ ایک تھریٹ بھی آ گئی ہے کہ آپ نے کون سی جگہ پہ گھر خریدنا ہے اور کون سی بلڈنگ میں خریدنا ہے. اور جو بلڈر حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس تو 1 2 3 17 پرمیشنز اویلیبل ہیں. اچھا، آج ایک بات یہ ہوئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم ایک آرڈیننس لا رہے ہیں، اور پنجاب میں یہ پہلے ہوا بھی ہے. خاص طور پہ دسمبر 2020 میں بنی گالہ کو 12 لاکھ روپے لے کے ریگولرائز کیا گیا. حیات ٹاور کو تقریباً 17 ارب سم تھنگ انہوں نے دینے ہیں، اس کو بھی ریگولرائز کیا. پنجاب حکومت نے لاسٹ ایئر 6000 غیر قانونی سوسائٹیز کو 2% کی پیمنٹ پہ ریگولرائز کیا، انہوں نے بھی آرڈیننس لایا. تو آپ آرڈیننس کے حق میں ہیں یا نہیں؟
سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ تھریٹ کراچی کے لوگوں کو ہے, میں آپ کی بات سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں. یہ تھریٹ شروع ہوتا ہے 2008 سے, جس وقت ایم کیو ایم او پیپلز پارٹی ایک کولیشن گورنمنٹ بناتی ہے, اور وہ جو 17 این او سیز ملیں ان میں سے 10 یا 12 این او سیز جس طرح ملتی ہیں, چونکہ ہم بھی وکیل ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ این او سیز کس طرح ملتی تھی اور کس طرح مینیج ہوتی تھی. اب سبسیکوینٹلی اس پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. ایک جو بائر ہوتا ہے بونا فیڈے بائر جس کو ہم قانون کی زبان میں کہتے ہیں, یعنی ایک اچھی نیت سے جو خریدتا ہے اور جس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر کوئی ڈیفالٹ ہے, وہ اس گھر کو لے لیتا ہے. اب اس کے بعد اگر آپ اس کو بے گھر کر دیں تو میں سمجھتا ہوں دس از مینیفیسٹ انجسٹس, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے نکالنے کے لیے, ان چیزوں کو نکالنے کے لیے کئی دفعہ لیجسلیچرز نے قانون بنائے. مثال کے طور پہ سندھ جس کو فالو کرنے چاہتا ہے, وہ بل ابھی جو ہے وہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری پنجاب میں ہونا ہے, جس کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کو پہلے پرمیشنز مل گئی تھیں اب ان کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے. بنی گالا کی آپ نے ایگزامپل دی, اسی طرح حیات ریجنسی کی آپ نے ایگزامپل دی, بحریہ ٹاؤن کی ہمارے پاس ایگزامپل ہے جس کو سپریم کورٹ نے خود اس کے اوپر فائن امپوز کیا. اب یہاں پر ایشو یہ آتا ہے سر, جو الٹیمیٹلی کلمینیٹ ہوتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ قانونی اختیار تو اس حکومت کے پاس ویسے ہی بہت موجود تھا. کچی آبادیز ایکٹ بھی ان کے پاس موجود تھا. آج تک ہمیں بتا دیں آپ نے کتنی کچی آبادیز ہیں جن کو آپ نے انفراسٹرکچر دیا ہو یا ان کو ریگولرائز کیا ہو. میں روز دیکھتا ہوا جاتا ہوں, حسین ہزارہ گوٹ جو ہے وہ میرے گھر کے راستے میں آتا ہے, تو وہاں پہ ایک چھوٹے سے 120 گز کے پلاٹ پہ 6 منزلہ لوگوں نے عمارت بنائی ہوئی, اندر اسکریم ان ہوئے میں. تو اختیارات تو لوکل گورنمنٹ کی منسٹری کے پاس بہت زیادہ تھے, سندھ کی حد تک. آپ کے پاس ایس بی سی اے بھی تھا, آپ کے پاس کچی آبادیز ایکٹ بھی تھا, آپ کا مشرف صاحب کا ایک آلریڈی پریزیڈنٹ تھا. 2000 میں انہوں نے جو زمینیں سمجھا جاتا تھا کہ کم داموں پہ لاٹ کی ہیں تھرو وے پرائسز پہ, انہوں نے کمیٹی بنائی, انہوں نے اپریزل کی ہے, مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کو ریگولرائز کر دیا. دا ایشو سر ہیئر از دا انٹینشن. اگر آپ کے پاس انٹینشن ہے تو آپ اس مسئلے کا حل نکالیں گے, اگر واقعی کراچی آپ سمجھتے ہیں, اس کو اون کرتے ہیں تو. ادروائز یہ صرف ایک پولیٹکس کھیلیں گے. لیگل گراؤنڈ ان کے پاس بہت ہے, اس کو استعمال نہیں کرتے. زیادہ تر کیمراز کے اوپر جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہاں پہ آ کے اپنی جو بھی دل کی بھڑاس ہوتی ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں اور دوسرے اداروں کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. میں کوائٹ ریسپیکٹفلی یہ ضرور کہتا جاؤں کہ ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ ظاہر ہے کسی کا گھر جا رہا ہے تو اس کا ایک ہیومین اینگل ہے, لیکن اس کا ایک لیگل اینگل بھی ہے. جہاں پہ ایک بندے نے مرڈر کیا, آپ اس کو اس بنیاد پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ اس نے تو جا کے اپنا گھر چلانا ہے, اس کے بیوی بچے مر جائیں گے. اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالنا ہے, لیکن الٹیمیٹلی دا کورٹس آر باؤنڈ ٹو گو بائی دا بک آف دا لا. اینڈ میرا یہ سوال تھا کہ کورٹ آر باؤنڈ ٹو گو بائی بک, لیکن کیا کورٹس سرکمٹنسز بھی دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جیسے ملک تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہم یہ بلینس آف ڈالرز کی یہ جو عمارتیں یہ کھڑی کرتے ہیں, اس میں سیمنٹ بھی یوز ہوتا ہے, اس میں سریے بھی یوز ہوتا ہے, اس میں پیسہ بھی یوز ہوتا ہے. فائنلی اسٹیٹ از رسپانسبل, اسٹیٹ ریاست ایک ماں ہے. کیا ریاست کو اس طرح سے ڈیمولیشن کرنی چاہیے؟ ہاں بندے نے تو قتل کیا, اس کو تو مار دینا چاہیے. کیا یہ بلڈنگ جو اسٹرکچر یہ جو ریاست کے پیسے لگے ہوئے ہیں اس کو اس طرح سے ڈیمولش کرنا چاہیے؟ سر میں سمجھتا ہوں ڈیمولش کرنا تب تک جواب نہیں ہے جب وہ ڈیمولیشن نہ ہونے کی وجہ سے انوائرمنٹل کنسرنز نہ ہوں, ہیلتھ کے کنسرنز نہ ہوں, یا بالکل ہی انفراسٹرکچر ہی انوائرمنٹ اور ہیلتھ. میں نہیں سمجھتا تھا کہ تھا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس کو ریگولرائز کرنا چاہیے تھا. جو لوگ اس کے اندر رہتے تھے ان سے ایکسیس پیمنٹ لی جاتی, یا جو بلڈر تھا ان سے ایکسیس پیمنٹ لی جاتی اور اس کو ریگولرائز کیا جاتا, موقع دیا جاتا. ورنہ ادروائز جو طریقہ کار تھا وہ پھر دیکھیں, جہاں آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن میں آپ کا رائٹ ٹو پراپرٹی ہے, وہ رائٹ ٹو پراپرٹی یہ کہتا ہے وہ رائٹ پراپرٹی آپ سے صرف تب چھینی جاتی ہے when it is done in due accordance with law. وہ ڈیو اکارڈنس ان لا تب ہوتی ہے جب وہ حکومت آپ کی کوئی زمین ہوتی ہے, آپ کے نام ہوتی ہے, وہ آپ سے ایکوائر کرتی ہے. تو یہ بھی ایک علاج تھا کہ آپ ایکوائر کر کے کمپنسیشن دے کے اور پھر اس کو گرا دیتے. اور صرف تھرڈلی میں صرف ایک کنکلوڈ کرتے ہوئے دیکھیں, یہ بار بار کہتے ہیں کہ کمپنسیشن کی بات نہیں, کمپنسیشن کی بات نہیں. I have seen the order. وہ آرڈر میں 10 دفعہ پڑھ چکا ہوں. سپریم کورٹ نے کلیئر کمشنر کو ڈائریکشنز دیے ہیں کہ آپ بلڈر سے پیسے ریکور کر کے انہیں دیں. کیا کمشنر کراچی جو ہے وہ مطلب ایڈمنسٹریٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے بات کرتے ہیں, سعید غنی صاحب بات کرتے ہیں, پوری ایک پروونشل گورنمنٹ نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے. کیا کمشنر اتنا پاور لیس ہے کہ ایک بلڈر کو پکڑ کے اس سے پیسے نہیں لے سکتا؟ سعید غنی صاحب نے تو اکاؤنٹس فریز اپنے دشمنوں کو تو ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ بھی فرمایا تھا کچھ دن پہلے کہ یہ بلڈنگیں گریں گی نہیں, ہم ان کو ریگولرائز کریں گے اور ورنہ میں ریزائن دے کے گھر چلا جاؤں گا. تو وہ بلڈنگ گر رہی ہے, ہم ان کے ریزائن کا بھی انتظار کر رہے ہیں. سر آپ یہ فرمائیے گا ظہیر مناز صاحب
میں سر کا سوال آپ سے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے کیلکولیشن کی اپنے فیکٹری کی, اپنی جو انرجی کا بل تھا وہ تقریباً پہلے 100 روپیہ تھا, اب 130 روپے ہو گیا ہے. اب اگر آپ اس کو کمپیٹ کریں مارکیٹ میں تو بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا, پھر یہاں پہ ہم کس طرح سے باہر سے ایکسپورٹ ہمارا بڑھا سکتے ہیں. دوسری بات, اب اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بزنس مین انڈسٹری کو وہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے 25,000 نوٹیفیکیشن کر دیا ہے, پھر انہوں نے ایڈورٹائز بھی چلا دیا ہے ٹی وی کے اوپر کہ جی آپ کو ورنہ تو ڈائر کانسیکوینسز بھی ہوں گے. تو واٹ از یور ٹیک آن اٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سر گزارش یہ ہے کہ جو مہنگائی, جو انڈسٹریل گروتھ, جو ملک کی ترقی, جو جی ڈی پی, اس کا ایک اور امپورٹنٹ آسپیکٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انڈسٹریل پیس. جی, انڈسٹریل پیس بٹوین امپلائر اینڈ امپلائیز ایک ہارمنی ہوتی ہے جس کی بیسس پہ امپلائرز جو ہیں اپنی پالیسیز بناتے ہیں, اپنے پلان بناتے ہیں, اور امپلائیز اس کو ایگزیکیوٹ کر کے ملک میں اپنی ترقی کا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جب ہم بات انڈسٹریل پیس کی کرتے ہیں تو اس میں آبویسلی لیبر لاز جو ہیں وہ ایک وائٹل رول پلے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب ہم اتفاق سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی میں خصوصاً آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ انڈسٹریل پیس از ایٹ اسٹیک. کیوں؟ آپ نے کیا کیا ہے کہ ایک آپ کی اوبلیگیشن تھی انڈر ILO کنونشن کہ آپ ایک ایسا میکنزم فارمولیٹ کریں جو انڈسٹریل ورکر کی منیمم ویج ڈٹرمن کرے, رائٹ, تاکہ اس سے نیچے کوئی امپلائر پے نہ کرے اور کوئی کسی کو ایکسپلائٹ نہ کرے. آپ نے پورا پروسیجر کیری آؤٹ کیا, آپ نے اس پہ کافی پروگرام پہلے کر چکے ہیں, ہر چیز آپ کے نالج میں ہے. جی سر. مگر ایک آل آف اے سڈن ود ون اسٹروک آف پین آپ نے اس کو سیٹسفائڈ کر دیا اور اس کو بائی پاس کر کے آپ نے 25,000 روپے کر دی. اب میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ اس کراچی میں 25,000 ابھی ہونا باقی ہے, وہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ کیسے. جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پورٹ قاسم کے پاس ہے وہاں پہ 20,000 ہے, 20 کلومیٹر دور ہب میں 21,000 ہے, اور یہاں پہ 25,000 کی باتیں ہو رہی ہیں. اب سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی قانون کے مطابق, جو ایون کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق بھی اس کی کمپلائنس نہیں ہوئی ہے, مگر حکومت نے اس کو نوٹیفائی کر کے سوشل سیکیورٹی نے ان لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے. اب یہ چیزیں جب تک آپ رول آف لاء کو فالو نہیں کریں گے, جب آپ اپنی ویمز اینڈ وشز کی بیسس پہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوئیں گے. میرا کہنا یہ ہے کہ جناب جو لیبر لاز ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے, انڈسٹریل پیس کو جو ہے پروموٹ کیا جائے. اب آپ بات یہ ہے کہ 25,000, 50,000, 30,000, 15, 20 فگر کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ آج کے دور میں یا ایون انسانی جو بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے اس کے لیے 25-50 کیا لاکھ 2 لاکھ کوئی لمٹ ہے ہی نہیں ہے. مگر آپ کو صرف یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ایک ایسا وہ بیلنس کریٹ کرنا ہے جس پہ امپلائر کو بھی فیزیبل ہو کہ وہ اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹیولی رن کر سکے, اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں پیش کر سکے کمپیٹیٹیولی, اور امپلائیز کو بھی ایک ایکسپلائٹیشن فیل نہ ہو. یہ آپ نے بیلنس ڈرا کرنا ہوتا ہے. اب جب یہ معاملات آپ سیاسی اینگل سے آپ ان کو ہینڈل کریں گے تو پھر ظاہر ہے انڈسٹریل پیس جیپڈائز ہوئے گا. انڈسٹریل پیس جیپڈائز ہوئے گا, اکانومی ہلے گی, شیک کرے گی, اپنا پروگریس شو نہیں کرے گی. تو یہ سارے جو پرابلمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. بالکل ٹھیک, رائٹ. سر میں آپ کے پاس آؤں گا. زبیر صاحب, دیکھا گیا ہے کہ جو سندھ میں انڈسٹری ہے وہ گروتھ نہیں کر رہی ہے, اور موسٹ پروبیبلی یہاں سے لوگ شفٹ ہو کے پنجاب اور باقی جگہوں پہ جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک پرسپشن یہ ہے کہ بزنس مین فرینڈلی حکومت ہے. کیا آپ واقعی اس اوپینین سے ایگری کرتے ہیں کہ سندھ میں اپنی مرضی سے رول بنایا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ صنعتیں ہیں جو اس صوبے سے شفٹ ہو کے دوسرے صوبوں میں گئیں, یا کراچی کے لوگوں نے نئی صنعتیں دوسرے صوبوں میں لگائیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کراچی میں زمین کی قیمت بہت مہنگی ہو گئی ہے. اگر آپ کسی بھی جگہ پہ 5
5 سے لے کے 10 کروڑ روپے ایکڑ والی زمین خریدیں گے اور 5 ایکڑ خریدی 50 کروڑ یہ ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ نے مشینری خریدنی ہے، پھر آپ نے بلڈنگ بنانی ہے، تو یہاں پہ بزنس وائبل نہیں رہا۔ حکومت کا کام ہے کہ یہاں پہ پہلے نئے انڈسٹریل زونز بنائے جہاں پہ کہ زمین کم قیمت پہ دی جائے۔ پنجاب کے اندر کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ حکومت نے انڈسٹریل لینڈز جو ہیں بہت کم قیمت پہ دی ہیں، جیسے فیصل آباد میں ہے، اور ان کے 4-5 انڈسٹریل زونز ہیں، اسپیشل اکنامک زونز بھی ہیں، اور بھی یہ فیصل آباد، رحیم یار خان، بلوار، سب مختلف جگہ پہ، تو ان کی زمین کی قیمت کراچی کی زمین کی قیمت سے 20% ہے، 25% ہے، تو بزنس مین کے لیے وائبل ہے کہ وہیں چلا جائے۔ اب پھر دوسری بات ہے کہ جیسے ٹی وی میں آج اشتہار چل رہا ہے کہ منیمم ویج 25، میں اس بات کے حق میں ہوں کہ لیبر کو اس کو صحیح سیلری ملنی چاہیے، چاہے وہ 25 ہے یا 30 جو بھی ہے جی وہ ملنی چاہیے۔ اور لیکن موجودہ حالات میں دیکھیں کہ بلوچستان میں جو ہے 21,000 ہے، کے میں 20,000 ہے، پنجاب میں 20,000 ہے، تو یہاں پہ جو پروڈکشن ہے وہ مہنگی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اچھا دوسری بات، حکومت کو ٹی وی کے اوپر یہ ایڈ نہیں چلانا چاہیے۔ یہ تو ڈائریکٹ تھریٹ ہے۔ حکومت دیکھیں اس سے کیا ہوگا، اس سے بہت بڑا انریسٹ ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کو کل جو بھی مزدور ہے، ابھی تو شکر ہے مزدور جو ہے وہ کوئی لا کو توڑ نہیں رہا، ورنہ تو وہ کہیں گے جی اچھا سب جمع ہو جائے، کیونکہ جاب کنڈیشن خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 20,000 کے جاب سے بھی چلے جائیں گے تو بیچارے خاموشی سے کام کرتے ہیں۔ حکومت کو اگر مزدوروں کو کچھ دینا ہے تو سبسڈی دے، ان کو کوئی احساس پروگرام کی طرح ان کو 5,000 روپے مہینہ سب کو دینا شروع کر دیں۔ لیکن انڈسٹری میں میں چاہوں گا ایک ایسا فیئر ویج ہونا چاہیے جو بزنس کے لیے بھی سسٹینیبل ہو اور ورکر کے لیے بھی۔ اور اگر ہم 20,000 گنیں تو میری ہمدردی زیادہ ورکر کے ساتھ ہے، میں کہوں گا کہ 20,000 جو ویج ہے وہ کم ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یا تو حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے، مہنگائی کو بھی نہیں کنٹرول کرتی، اور الٹا یہ کہ آپ کہنا اور ٹی وی پہ اشتہار دینا، یہ انریسٹ ہوگا۔ آپ دیکھیں ابھی تو مزدور بالکل خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی آج کا تو زمانہ نہیں، مجھے 70s یاد ہیں، 1970s میں یونین جو تھیں، یونینز اتنی اسٹرانگ تھیں، ایک شپ یارڈ کی یونین ہوتی تھی، اس کے ایک کنیز فاطمہ لیڈر ہوتی تھی، اس کا جہاں دل چاہتا تھا اس انڈسٹری میں جا کے ہڑتال کروا دیتی تھی۔ اب تو ایسا ٹائم نہیں ہے، بہت اچھا ٹائم ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ بزنس مین کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے، ایک فیئر ویلیو، جیسے امپلائیز فیڈریشن ہے، ان کو ایک مینڈیٹ ہے، ان کے ذریعے سے جو ہے اس کو فیئر ویلیو معلوم کرے، لیکن ساتھ ساتھ ورکر کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرے کہ ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو۔ ورکر کے لیے کوئی ایسی چیز کرے جس میں خاص طور پہ ان کی سوشل سیکیورٹی ہے، ان کے EOBI کے بینیفٹس ہیں، ان کے ورکر ویلفیئر بورڈ کی طرف جو پیسے ملتے ہیں، اس پہ ہم آپ سے آ کے تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ جو ٹرائپریٹ کمیٹی ہے اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا، منیمم ویج بورڈ نے اس پہ کیا ڈیسائیڈ کیا، سوشل سیکیورٹی اس وقت کیا دے رہی ہے، اس کی ہاسپٹلس کیا ہیں، یا صرف بزنس مین نے ہی سب کچھ دینا ہے یا انڈسٹری نے بھی دینا ہے اور گورنمنٹ نے بھی دینا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ اس کے ساتھ آج فواد چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن EVM مشین کو انیشیل امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے تو ہم الیکشن کمیشن کو فنڈ ریلیز نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت دباؤ ڈال رہی ہے اور میڈیا کے تھرو پریشر بلڈنگ کر رہے ہیں، لیکن جو بہتر ہوگا، جس طرح سے سسٹم چلے گا ہم اس طرح سے چلائیں گے۔ ہمارے ساتھ مستند اتھارٹی ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، قمر محمد دلشاد صاحب ہیں جو فارمر سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جناب سر قمر دلشاد صاحب یہ فرمائیے، آج جو خاص طور پہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے، کیا یہ فواد چودھری صاحب کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی یہ جوڈکشن ہے کہ وہ آپ کے پرانے ادارے کے فنڈز ریلیز نہ کریں؟ اصولی طور پر یہ وفاقی حکومت کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ ایک آئینی ادارے کے جو ہیں کسی الیکشن کے حوالے سے جو فنڈ جو ہے وہ ریلیز نہ کریں، اس کو آپ سسپینڈ کر دیں، معطل کر دیں یا انکار کر دیں، تو یہ حکومت پاکستان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آئین کا آرٹیکل 220 ایک بہت بڑا اختیار ہے، پاور ہے،
اس کے تحت اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام وفاقی اور صوبائی ادارے بشمول سروس آف پاکستان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سروس آف پاکستان کے مطابق تمام آپ کی آرمی اور رینجر اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں جو سروس پاکستان میں آتے ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے حکم ماننے کے پابند ہیں. جب وقت آئے گا الیکشن کمیشن پاکستان جب اپنی فنڈنگ مانگے گا تو وزارت خزانہ کو اپنی سمری بھیج دے گا, اور اگر وزارت خزانہ نے اس کو جب بقول فاضل چودھری صاحب کے انہوں نے فنڈ نہ دیے تو وہ سیکٹری فائنانس سے ہوگا, اس کے خلاف توہین عدالت اور آرٹیکل 220 کی خلاف ورزی کے تحت اس کے خلاف ایکشن لینے کا مجاز ہے. ممکن ہے الیکشن کمیشن پاکستان اس کو برطرف کر دے یا ڈسمس کر دے. رائٹ سر, ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بذات مین جو اعتراض ہے وہ کیا ہے, اور دوسری بات سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتنے چھوٹے سے ٹینیور میں ساری مشینری ایکوپمنٹس پرچیز ہو جائیں گے اور ہم 2023 میں کیپیبل ہوں گے کہ ہم یہ الیکشن کرا پائیں تھرو الیکٹرانکس مشین؟ اصولی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک بہت خوش آئند اور بڑا پروگریسو خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان کو. ٹھیک, چند روز پہلے انہوں نے رول آف بزنس کے تحت سیکٹری پارلیمانی افیئر کو خط لکھا ہے. چونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی افیئرز کے بھی منسٹر ہیں, ایڈوائزر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, تو وہ ڈائریکٹ جو سیکٹری پارلیمانی افیئرز ہے وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر پاکستان کے انڈر ہے. تو انہوں نے وہ خط لکھا, اس میں انہوں نے اپنے تمام اس کا روڈ میپ دیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے, اور روڈ میپ دیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے ہم نے کیا کیا اسٹیپ اٹھانے ہیں. اس میں انہوں نے بلڈنگ کا بھی ذکر کیا ہے, اسٹوریج کا بھی ذکر کیا ہے, اور یہ کہا اگر آپ فی الحال اسٹوریج نہیں بنا سکتے تو پاکستان سیکریٹریٹ جو ہے کوسار سیکریٹریٹ اس میں ہمیں 2 فلور دے دے. تو حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس خط پر غور و خوض کر رہی ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہے, اور اسٹیپ آگے بڑھ رہا ہے کہ ہم آپ کو اسٹوریج کا بندوبست بھی کر دیں گے, جو بھی آپ نے لاجسٹک سپورٹ مانگی وہ بھی دے دیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان تو حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, اور وہ کہا بھی چونکہ قانون سازی ہوگی ہم آپ کے ساتھ, یہ ہمارا روڈ میپ ہے تو اس پر آپ کام کریں. تو اس پر فاضل چودھری صاحب نے ایک بلا وجہ بیان جاری کر دیا کہ یہ فنڈ روک دیں گے. ہماری اطلاع کے مطابق پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کہی, وہ بڑے جمہوری پرائم منسٹر پاکستان کے, وہ ایسی بات نہیں کرتے. سر قانون قمر دل شاہ صاحب اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ کیا فیڈرل منسٹر کی یہ ڈومین اینڈ جوڈیشن ہے کہ وہ اس طرح سے اسٹیٹمنٹ دے سکے؟ کوئی ڈومین نہیں ہے. آپ کیا کہ دیکھ رہا الیکشن کمیشن پاکستان کو نے تو بڑا اچھا خوبصورت اپنا باخبر ذرائع کے مطابق انہوں نے دیا, تو الیکشن کمیشن نہیں ہے لیکن وہ حوالہ دے دیا باخبر ذرائع. وہ ہے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے بیان ہے کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. ہم نے اپنی روڈ میپ تیار کر لیا ہے, اسٹریٹجی تیار کر لی ہے, ہم نے 3 کمیٹی بنا دی ہے بڑے ہائیلی آفیسر پر. ایک کمیٹی کے سربراہ موجودہ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے, ایک کے جو ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری سربراہ ہیں, ایک کے جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل لا سربراہ ہیں. وہ سارے معاملات کو غور کریں گے, 4 ہفتے میں دیا ہے. ان کو جو رپورٹ آئے گی الیکشن کمیشن پاکستان کو تو وہ پھر پرائم منسٹر پاکستان کو بھی دے دیں گے, جناب یہ ہماری کمیٹی کی سفارشات آئی ہے, اس کے مطابق آپ آگے چلیں. تو فاضل چودھری صاحب کو ایسا بیان دینے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال پرائم منسٹر صاحب کا اخبار پڑھتے نہیں ہے, انہوں نے نہیں پتا کہ میرے فاضل چودھری نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا, وہ اخبار نہیں پڑھتے. تو وہ اس لحاظ سے وہ جو مرضی کہے بولتے رہے. فاضل چودھری صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ بولتے رہے اور بولے. الیکشن کمیشن پاکستان کے ہاں ان کا کیس چل رہا ہے, وہ چلتا رہے گا. وہ سمجھتے کہ شاید میں اپنی اس طرح کی پریشر ڈال کر جو میرے خلاف کیس چل رہا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, تو شاید اس پر کوئی اثر پڑ جائے گا. تو الیکشن کمیشن پاکستان میں نے بار بار کہا ہے کہ 2018 کا الیکشن نہیں ہے, یہ 2021 کا الیکشن ہے, کمیشن ہے. بدل گئے, حالات بدل گئے ہیں, میڈیا کھڑا ہو گیا ہے, میڈیا ساتھ کھڑا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ, ساری سول سوسائٹیاں ساتھ کھڑی ہے. باقی سیاسی جماعتوں نے بڑا مایوس کیا مجھے خاص طور پر, آپ کو بھی مایوس کیا ہوگا. انہوں نے قومی
फ्लोर पर खड़े होकर, ज्वाइंट सेशन, उसमें फ्लोर पर खड़े होकर कहा हमारी अपोजिशन के रहनुमाओं ने कि हम इस बिल को पास तो गवर्नमेंट कर लेगी कि पास मेजॉरिटी है, लेकिन हम फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। आज 18 दिन हो गए, कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं गया। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाते तो जनाब ये फवाद चौधरी साहब वगैरह इस तरह के बयानात ना देते। अब तो उन्होंने गवर्नमेंट को मजबूत कर दिया, वो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करना चाहते हैं, हर जगह उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारी अपोजिशन को जवाब देना चाहिए। ये टीवी, आप लोग टीवी में बैठे थे, कोई वेरी 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 वैलिड पॉइंट। कमर दिलशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वैसे साहब, पहले तो आप फवाद चौधरी साहब के इस बयान को आप किस नज़र से देख रहे हैं, और जो बहुत आखिर में उन्होंने ज़बरदस्त पॉइंट कही कि अपोजिशन बातें तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाते और सुप्रीम कोर्ट में पानी का पानी और दूध का दूध हो जाता। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो टेक्निकल बात करते हैं। टेक्निकल बात ये है कि फवाद चौधरी कौन है? वो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यानी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं। फंड्स किसने देने होते हैं? फंड्स लेजिस्लेचर ने देने होते हैं, पार्लियामेंट ने देने होते हैं। हुकूमत और पार्लियामेंट दो अलग ऑर्गन्स हैं स्टेट के, तो हुकूमती स्पोक्स पर्सन पार्लियामेंट की तरफ से तो नहीं फैसला कर सकता। अच्छा, नंबर 2 बात आते हैं, शायद इनको अब ये एक मिसकंसेप्शन इस वजह से हो गया है। ये जो एक मैं सवाल इसमें नाजरीन के लिए ऐड कर दूं कि ये जो फंड्स है, क्या इज दिस द पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन? सर ऑफ कोर्स, बजट तो बनाना ही लेजिस्लेचर ने है। जितने इदारों को पैसे देने हैं वो लेजिस्लेचर की मर्जी से जाने हैं, और हुकूमत पाबंद है कि वो पैसे वहां पर डिस्बर्स करे। अगर वो हाउस में लेजिस्लेटर की मेजॉरिटी हो जाए और वो उस पर फैसला कर ले कि नहीं देना है, हाँ, तो फिर तो फवाद चौधरी ठीक है। हाँ, अब मैं यही कह रहा था, इनको मिसकंसेप्शन क्या है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बिल्स बुलडोज किए, जहाँ दुनिया की किसी सिविलाइज पार्लियामेंट में नहीं होता। मैं नाइजीरिया की पार्लियामेंट से तो नहीं ना कंपेयर करूंगा, सिविलाइज पार्लियामेंट में कहीं नहीं होता, आधे इधर हो जाओ आधे इधर हो जाओ, तो इनको शायद ये मिसकंसेप्शन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि जो इलेक्शन करवाता कानून के मुताबिक है, मगर उसका एक अपना मैंडेट है आर्टिकल 219 के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है, वो हुकूमत के अंडर नहीं आता। इट इज़ एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ, वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। तो हुकूमत इस तरह उसको थ्रेटन नहीं कर सकती। ये एक डिरेंज्ड माइंड की बातें लगती हैं कि फंडिंग रोक देंगे। अब देखें, करने को हाइपोथेटिकल बात कर लेते हैं। अच्छा साहब, जो मैं आपकी बातों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि फवाद चौधरी थोड़ा बहुत ठीक भी है, क्योंकि वो अगर लेजिस्लेशन में जाते हैं और वो हाउस से जाके इस चीज़ को अप्रूव करा लेते हैं मेजॉरिटी के तहत कि जी ये हमारी बात नहीं मान रहे, लिहाजा हम इनको पैसे भी नहीं दे रहे, तो ये ठीक हो जाएगा। सर लेकिन इसके अंदर एक ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन हाइपोथेटिकल एग्जांपल तो ये भी हो सकता है कि कल को जुडिशरी को पैसे देना बंद कर दें, कल को आर्मी को पैसे देना बंद कर दें, कल को पुलिस को पैसे देना बंद कर दें, तो निज़ाम तो सारा ठप हो जाएगा। और फिर जाहिर है उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज आएगा। चूंकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरह, पार्लियामेंट की तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, स्टैट्यूटरी नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, तो उसको उससे कम पैसे नहीं दिए जा सकते जो ऑलरेडी वो ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, पार्लियामेंट उससे इंक्रीज तो कर सकती है। अगर किसी जगह पे जाके ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ये डॉक्ट्रिन जो है ये प्रिवेल करेगा, और जहाँ डॉक्ट्रिन प्रिवेल करेगा वहाँ पे एक दफ़ा दोबारा हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और हमारे कोर्ट्स में मुंह की खाएगी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे एक्ट इन सच अ डिरेंज्ड मैटर। ये नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं। नहीं दोगे पैसे इलेक्शन कमीशन को, वो लिपट जाएगा, इंस्टीट्यूशन खराब हो जाएगा, आपका मुल्क कहाँ जाएगा। अच्छा, फिर मैं शॉर्ट एंड स्वीट में जवाब भी दीजिएगा कि हमारे पास टाइम कम है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते थे तो इस चीज़ को लेजिस्लेटर ने अप्रूव किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर हैं। लेजिस्लेशन तो सुप्रीम कोर्ट की भी जो बुक बनानी होती है वो इन लोगों ने बनानी होती। किस ग्राउंड पे जाके ये डिफेंड करते वहाँ? नहीं सर, वो ग्राउंड ये है कि पाकिस्तान के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, जहाँ एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। और इसी वजह से चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान ने बनाया है और आईन पाकिस्तान ने उसकी ड्यूटीज लिखी हैं, इसलिए पार्लियामेंट उस कानून में, उस आइन में आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में खलल पैदा नहीं कर सकती। अगर करेगी, दैट लॉ विल हैव टू बी सेट असाइड। जैसे आपको पता है कि कई कानून सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सेट असाइड कर चुकी है। बिल्कुल ठीक। सर आप मिनाज साहब ये फरमाइएगा, अभी हम बात कर रहे थे कि जो वर्कर है उस वक्त महंगाई इतनी है कि अगर उसको 18,000 दे दें, 19,000 दे दें, 20,000 दे, उसके बावजूद भी उसका गुजारा नहीं हो रहा है, तो रियासत को चाहिए कि उसको कुछ फैसिलिटेट करे।
آپ دونوں کے درمیان ایک برج ہیں, آپ امپلائر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, امپلائی کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارے سندھ گورنمنٹ خاص طور پہ جنہوں نے 25,000 کیا, وہ سوشل سیکیورٹی, وہ EOBI فنڈ, وہ آپ کے ورکر ویلفیئر بورڈ سے امپلائیز جو ورکر ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 38D یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاص قسم کی صورتحال میں اپنے عوام کی بھوک, چھت اور لباس کا اور صحت کا انتظام کرے. ٹھیک ہے جی. اب جو لیبر لیجسلیشن ہے, جو ویلفیئر لیجسلیشن ہے, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے ورکر ویلفیئر فنڈ, ٹھیک ہے جی, جس کی سیکشن 8 کے تحت کچھ سرٹن جو سچویشنز ہوتی ہیں ان میں جو اسٹیٹ جو ہے وہ جمپ ان کرتی ہے اور اپنے ورکرز کے فائدے کے لیے کرتی ہے کام. مجھے یہ بتائیں کہ ہر صنعت کار سے 2% آف ہز انکم وہ لے رہے ہیں, اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں اور کب سے لے رہے ہیں اور کیا دیے ہے آج تک, نمبر 1. نمبر 2, جب یہ ساری لیبر لیجسلیشن ارلی 60s, mid 60s, ارلی 70s میں ہوئی تھی, اس وقت ایک خاص قسم کا صورتحال تھی پوری دنیا میں. آج دنیا بدل گئی ہے. آپ نے اس وقت سوشل سیکیورٹی کا ادارہ بنایا, EOBI کا ادارہ بنایا. آج یہ تمام کی تمام سیکیورٹیز جو ہیں وہ انشورنس کمپنیز پے کر رہی ہیں. آپ کو ایجوکیشن کی انشورنس, ہیلتھ کی انشورنس, آپ کو ریٹائرمنٹ بینیفٹس, کس چیز کی نہیں ہے آپ کے پاس؟ میری رائے میں ایک تو یہ بھی ہمیں آگے دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ ادارے جو کرپشن کا گڑھ ہیں, بالکل ٹھیک, وہ ادارے جو انکمپیٹنٹ ہیں, جو اپنا کام کر نہیں رہے اور وہ کرپشن کا گڑھ ہیں, کیا ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک ڈراسٹک سٹیپ ہمیں امپلائرز کو ایز اے نیشن اور پوری قوم کی طور پہ یہ لینا پڑے گا. امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے, وہی سوال میں زبیر طفیل صاحب کے پاس بھی لے جاؤں گا. سر, کیا یہ ادارے رہنے چاہیے جو اگر وہ پیسے لے رہے ہیں, EOBI 6% آف دا امپلائیز اور 1% آف دا امپلائر سے لے رہی ہے, اسی طرح سے سوشل سیکیورٹی لے رہی ہے, اس کے جو فنڈس ہیں وہ بلینس میں ہیں. آپ نے لاسٹ دیکھا ہو جو گوندل صاحب تھے تو اسکینڈل بھی آیا EOBI کا. واقعی یہ لینا چاہیے یا جس طرح سے سر کہہ رہے ہیں کہ انشورنس کمپنیز کر رہی ہیں تو اس کو شروع کریں؟ دیکھیں, فنڈ جس مقاصد کے لیے WWF اور WPPF بنایا گیا وہ مقصد تو بالکل اچھا تھا. اب آگے گورنمنٹ کے ادارے اس کو صحیح طرح نہ کریں تو اس میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اتنی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ورکرز کا جو ہے بہتری آئے. بہتری کے 2 طریقے ہیں, یا تو آپ اسے سبسڈی دیں تھرو یوٹیلیٹی سٹورز, یا لیکن یہ جو ادارے ہیں جو یہ سب لوگوں سے پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں, جو بھی بزنس مین انڈسٹری جو چل رہی ہے سب سے یہ 2% جمع کرتے ہیں, تو جمع کر کے اس کو ان پہ خرچ کرنا چاہیے, لیکن اس پہ خرچ کرتے نہیں ہیں. یہ پیسے جو ہے حکومت کے ان اداروں میں, EOBI میں یا دوسری جگہ پہ اربوں روپے جمع ہیں, جمع نہیں کر رہے. لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ان اداروں کو بند کیا جائے, نہیں, یہ اتفاق, لیکن ان میں بہتری لائی جائے اور ان کے اوپر جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بٹھائے جائیں. سر بیرسٹر صاحب, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بٹھائے. فائنل ٹیک. سر, آئی بلیو کہ میں, کیونکہ دونوں میرے ساتھی کہہ چکے ہیں, ان کا بزنس ایکیومن مجھ سے زیادہ ہے, تو میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. بہت شکریہ زبیر طفیل صاحب, بیرسٹر علی طاہر صاحب, ایڈوکیٹ ظہیر مناز صاحب. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں اپنے آپ کو کرونا وائرس اور تمام بیماریوں سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.